हेलो आरजे, कहाँ हो तुम? मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मक्की की घुटी घुटी सी आवाज़ उभरी थी। गाड़ी रोको, आरजे ने कहा था। क्या हुआ साहब? आगे बैठे ड्राइवर ने पूछा था। मैंने कहा गाड़ी रोको। वो चिल्लाया था। जैनी डर कर उससे अलग हुई थी। ड्राइवर ने गाड़ी एक झटके से रोकी थी। आरजे बिना कुछ कहे गाड़ी से बाहर निकल गया था। आरजे की गाड़ी के पीछे जो गाड़ियां थी वो भी एक झटके से रुकी थी। जैनी और ड्राइवर दोनों मुंह खोले हैरत से दूर जाते आरजे को देख रहे थे। वो उसे कुछ नहीं कह सकते थे और ना अब रोक सकते थे। वो अपनी मर्जी से उनके साथ जाता तो अलग बात थी। ड्राइवर ने घूर कर जैनी को देखा था। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। उसे कोई शक नहीं होने दिया। जैनी उसके घूरने पर मिनमनाई थी, जबकि ड्राइवर ने गुस्से से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। ऐसा नहीं हो सकता, हम अपनी मंजिल के इतना करीब आकर यूं खाली हाथ नहीं रह सकते। वो चिल्ला रहा था। कमरे में पड़े कंप्यूटर सिस्टम और कैमरों को उसने उठा कर नीचे पटक दिया था। बॉस, जैनी ने पूरी कोशिश की थी। वो उसके साथ होटल पहुंचने वाला था, फिर अचानक। क्या अचानक? बॉस ने उस लड़की को मुंह से दबोचा था। मुझे वो लड़का हर हाल में चाहिए। ऐन मौके पर उसे क्या मालूम हुआ था? उसे किसकी कॉल आई थी जो वो गाड़ी से उतर गया था? बताओ मुझे, कौन है गद्दार? बास का गुस्से और सदमे से बुरा हाल हुआ पड़ा था। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, जाओ। बास के चीखने पर लड़की घबराकर कमरे से बाहर भागी थी। आरजे, वो एक बार फिर पूरी ताकत से चिल्लाया था। हेलो आरजे, तुम कहाँ हो? अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुँचे? मेरा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी उलट गई थी और मैं। जैसे ही आरजे ने दोबारा फ़ोन उठाया था, मक्की एक बार फिर से शुरू हो गया था। बकवास बंद करो मक्की, और ये ड्रामा क्यों कर रहे हो तुम? उसका दिमाग पहले ही घुमा हुआ था और ऊपर से मक्की का ड्रामा उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कौन सा ड्रामा? मक्की संभल कर बोला। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ना? हाँ हुआ तो है। हाय मेरी टांग, बहुत दर्द हो रहा है। मक्की कराह रहा था। अच्छा। आरजे ने अच्छा पर जोर दिया था। गाड़ी उलट गई और तुम उल्टी गाड़ी में उल्टे लटके मुझे फ़ोन पर आराम से बता रहे हो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। वाह, आरजे को इतना स्टूपिड समझा है। उसने तंजिया कहा। नहीं, वो मैं तो। मक्की सटपटा गया था। उससे कोई बहाना नहीं बन रहा था। जल्दी मरो घर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आरजे ने कहते हुए फ़ोन बंद किया था। 5 मिनट बाद मक्की ऊपर से नीचे आया था। आरजे ने उसे घूरी से नवाजा था। वो घर में बैठा एक्सीडेंट का नाटक कर रहा था। छोड़ा है जैनी को? मक्की ने उसके सामने बैठे हुए खबासत से हंसते हुए पूछा था। मुंह बंद रखो अपना। आरजे ने सोफे से कुशन उठाकर मक्की के मुंह पर मारा था। निशाना पक्का था। कुशन सीधा उसके मुंह पर लगा था। यार, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे हशाम भाई ने कहा था कि एक्सीडेंट का नाटक करो ताकि तुम वापस आ जाओ, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि तुम सच में कैसे आ गए। मक्की को वाकई हैरत हो रही थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि आरजे का दिमाग कितना तेज चलता है। वो एक सेकंड से पहले उसका ड्रामा पकड़ लेगा, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की थी। बस मेरी मर्जी, आरजे ने बेजारी से कहा था। वह शाम भाई चाहता था कि तुम जैनी के साथ रात ना गुजारो, मक्की ने डरते डरते बताया था। उस शामों की तो, और तुम मेरे दोस्त हो या उसके। आरजे ने दूसरा क्वेश्चन उठाकर मारा था उसे। यार, मार क्यों रहे हो? मैंने बस हशाम भाई की बात मानी है, पहली दफ़ा। मक्की उछला था, जबकि आरजे ने कोई जवाब नहीं दिया था। वो अब 2 उंगलियों और एक अंगूठे की मदद से अपनी कनपट्टियों को मसल रहा था। उसे पिछले कुछ दिनों से बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। उसकी छठी हिस्स ने उसे कई बार चौकन्ना किया था, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आखिर जैनी किसके कहने पर पाकिस्तान मुझसे मिलने आई थी? वो सोच रहा था। लेकिन मैं वापस क्यों आ गया? मैं वहाँ जाकर भी तो पता लगा सकता था ना। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि हशाम जबीर की दुआ उसे कितने बड़े नुकसान से वापस बचा कर लाई थी। ना सिर्फ नुकसान बल्कि गुनाह से भी। तोबा तोबा, कैसा ज़माना आ गया है। आजकल तो बेटियों पर ज़रा भरोसा नहीं किया जा सकता। ज़ुबैदा आपा ने मुंह चढ़ाकर पास बैठी आसिया बेगम से कहा था। क्या हुआ ज़ुबैदा आपा, खैर तो है? आसिया बेगम ने पूछा था। अरे, वो गली के कोने पर जो हाजी साहब है ना, उनकी बेटी की शादी थी कल। ऐन बारात वाले दिन लड़के को पता चल गया कि लड़की का पहले कहीं और चक्कर था। हाजी साहब इंतज़ार करते रह गए, बारात ही नहीं आई। वैसे तो हाजी बने फिरते हैं और औलाद को लगाम नहीं डाली, पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गए। ज़ुबैदा आपा ने हकारत से कहा था। वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालती हानम के हाथ कांपे थे। उसका नाजुक सा दिल डूब कर उभरा था।
اسے کچھ یاد آ گیا تھا جس نے اسے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ بس آپا، اللہ سب کی بیٹیوں کی حفاظت کرے، آمین۔ آسیہ بیگم نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ میں کہتی ہوں کہ خیر سے اپنی بچیاں بھی شادی کے لائق ہو گئی ہیں، کوئی دیکھ کر ان کا بھی کر دو، اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو، زبیدہ آپا نے رازداری سے کہا تھا۔ ماہم نے کان جو اس کی طرف لگائے ہوئے تھے، یہ بات سن کر اسے سخت غصہ آیا تھا۔ ویسے زبیدہ آپا، آپ کی اپنی بیٹیوں کی عمر کیا ہے؟ ماہم نے اچانک باہر آ کر پوچھا تھا۔ خانم نے اس کا ارادہ سمجھتے ہوئے ماہم کو گھوری سے نوازا تھا، لیکن وہ ماہم ہی کیا جو باز آ جائے۔ ارے میری بیٹی تو ابھی بچیاں ہیں، معصوم اور نیک شریف، پورے محلے میں ڈھونڈنے سے بھی ایسی لڑکیاں نہیں ملیں گی۔ زبیدہ آپا نے اپنی بیٹیوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے تھے۔ جی جی بالکل، ایک 28 سال کی اور دوسری 30 سال کی، ابھی تو دودھ پیتی ہیں وہ، اور نیک شریف اتنی کہ ہر وقت دوسرے لوگوں کے گھروں میں موجود رہتی ہیں، اور لڑکوں کی ایک لمبی لائن آپ کے گھر کے باہر لگی ہوتی ہے۔ ماہم نے زبیدہ آپا کے انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر کہا تھا۔ زبیدہ آپا کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ توبہ توبہ، کتنی زبان چلتی ہے اس لڑکی کی، دیکھ لینا آسیہ، یہ تمہاری ناک کٹوائے گی۔ زبیدہ آپا نے چائے کا کپ غصے سے چھوٹی سی میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں، جائیے جائیے، میں بس زبان ہی ٹھیک ہوں۔ ماہم 2-4 اور سناتی اندر جا چکی تھی۔ بس اب نہیں آتی میں تمہارے گھر۔ زبیدہ آپا ناراض ہو گئی تھی۔ ارے آپا، یہ نادان ہے، اس کو میں پوچھتی ہوں، آپ بیٹھ جائیں، ناراض نہ ہوں، آسیہ بیگم نے بوکھلا کر کہا تھا، جبکہ ماہم نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا تھا۔ نہ بس، اللہ معاف کرے، تمہاری بیٹیوں کو تو میں نے اچھا سمجھا تھا، دیکھا کیسے زبان چلا کر گئی ہے یہ ماہم میرے سامنے۔ زبیدہ آپا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہم یوں ان کی بیٹیوں کے بارے میں منہ پر بات دے مارے گی۔ بیٹھ جائیں آپا، شادیاں بھی ہو جائیں گی ہماری، لیکن اپنے وقت پر، خانم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے تھے، روحان جبیل نام کا بھوت اس کے دماغ سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ مارچ کے آخری دن تھے، سردی کی شدت میں کافی حد تک کمی آ گئی تھی۔ اس کے اور ماہم کے فائنل پیپر ہونے والے تھے۔ خانم نے اب اکیڈمی جانا بھی بند کر دیا تھا، وہ گھر میں ہی تیاری کر رہی تھی۔ وہ اپنا نمبر بھی بند کر چکی تھی، جس سے حفصہ اور اس انسان کی اس کی جان چھوٹ گئی تھی جو اسے میسج کرتا تھا۔ ایک بات پوچھوں آسیہ، اگر تم برا نہ مناؤ؟ زبیدہ آپا اب نہ جانے کیا جاننا چاہتی تھی۔ جی جی آپا، پوچھیے۔ پورے محلے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ ہر ہفتے ایک لمبی سی گاڑی تمہارے دروازے پر آ کر رکتی ہے، خیر سے کون ہے وہ، کس کی گاڑی ہے؟ زبیدہ آپا کے سوال پر خانم کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ ارے آپا، وہ گاڑی میرے تایا زاد بھائی کی ہے، بہت بڑا آدمی ہے، پہلے باہر رہتا تھا، اب پاکستان شفٹ ہو گیا ہے، کبھی کبھی خیریت دریافت کرنے آ جاتا ہے۔ آسیہ بیگم نے سنبھل کر جواب دیا تھا۔ اچھا اچھا، لیکن پھر بھی لوگ تو باتیں بناتے ہیں نا کہ لمبی گاڑی میں جانے کون آتا ہے ان کے گھر، بھائی شریفوں کا محلہ ہے، ایسی ویسی بات بنتے دیر نہیں لگتی۔ زبیدہ آپا جو کہنا چاہ رہی تھی آسیہ بیگم اور خانم اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ زبیدہ آپا تو خطرے کی گھنٹی بجا کر جا چکی تھی، جبکہ پیچھے وہ دونوں خاموش ہو گئی تھی۔ خانم کو خود یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمدان انکل ان پر اتنا احسانات کیوں کر رہے ہیں، بلکہ پہلے تو انہیں خیال نہیں آیا، اب اچانک۔ سیٹھ ہمدان اس گھر میں ہمیشہ خانم کی غیر موجودگی میں آئے تھے۔ وہ اکثر کالج اور اکیڈمی ہوتی تھی جب وہ آتے تھے، اور اب جب سے وہ گھر میں تھی صرف ان کا ڈرائیور آتا تھا سامان لے کر۔ خانم کو انہیں دیکھنے کا تجسس تھا، لیکن وہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ شام کو پھر ہمدان کا ڈرائیور آیا تھا، گاڑی سامان سے بھری ہوئی تھی، کھانے پینے کا سامان، سودا صرف، پھل، کپڑے، ڈھیروں سامان تھا۔ ڈرائیور کو دیکھ کر خانم کا موڈ بگڑا تھا۔ امی، یہ ہمدان انکل ہم پر اتنے احسانات کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے تو انہیں کبھی ہمارا خیال نہیں آیا، یہ تو میں خود پوچھنا چاہتی ہوں ان سے، لیکن وہ آئیں تب نا۔ آسیہ بیگم بھی بوکھلا سی گئی تھی، انہیں محلے والوں کی باتوں سے ڈر لگتا تھا۔ سنو بھائی صاحب، آسیہ بیگم نے ہمدان کے ڈرائیور کو مخاطب کیا تھا، جو گاڑی سے سامان نکال کر گھر میں لا کر رکھ رہا تھا۔ جی بی بی جی، ڈرائیور نے ادب سے جواب دیا تھا۔ ہمدان سے کہنا ان سب کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں بہت خوش ہیں، اور آئندہ ان سب تکلفات کی زحمت نہ کرے۔ ٹھیک ہے بی بی جی، آپ کا پیغام صاحب تک پہنچا دوں گا۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے پیرس گئے ہیں اپنی بیٹی سے ملنے، لیکن مجھے فون پر تلقین کرتے ہیں کہ میں یہ سب آپ کے گھر وقت پر پہنچاتا رہوں۔ ڈرائیور اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بار فون آئے تو اسے کہنا کہ جب واپس آئے تو مجھ سے ملے، آسیہ بیگم نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ڈرائیور سر جھکا کر واپس چلا گیا تھا۔ زبیدہ آپا کی باتوں نے آسیہ بیگم کو پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ آرجے نے کچھ دنوں کے لیے اپنے سوشل میڈیا پر جتنے بھی اکاؤنٹس تھے بند کر دیے تھے،
وہ کچھ دن اس دنیا سے الگ رہنا چاہتا تھا جہاں لوگ اسے جاننے لگے تھے، اور جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر نظر بھی رکھی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے پر وہ حشام کے پاس چلا گیا تھا۔ مکی اس کے ساتھ تھا۔ وہ دنیا گھومنا چاہتا تھا۔ آر جے نے مکی کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر اس کی تصویر کو شیئر نہ کرے۔ لوگ حیران تھے کہ آر جے کہاں چلا گیا تھا۔ البتہ اکاؤنٹس بند کرنے سے پہلے اس نے اپنے شائقین کے لیے پیغام چھوڑا تھا کہ وہ جلد واپس آئے گا، اور واقعی جلد ہی واپس آنے والا تھا۔ مکی، آر جے اور حشام تینوں پیرس کے مشہور ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ وہ وہاں ڈنر کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ بہت بھوک لگی ہے حشام بھائی، مکی نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ آرڈر کر تو دیا ہے، 5 منٹ انتظار کر لو بھوکے انسان۔ جواب آر جے کی طرف سے آیا تھا۔ میں 1 منٹ میں آیا، حشام نے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی اہم کال تھی؟ یہ حشام کے ساتھ لڑکے کون ہیں؟ ماہی نے پاس بیٹھی ایلا سے پوچھا تھا۔ دوست ہوں گے، اور کون ہو سکتے ہیں؟ ایلا نے کھانا کھاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ماہی کب سے اپنے سامنے بیٹھے حشام کو دیکھ رہی تھی۔ آر جے کی اس کی طرف پشت تھی، وہ اسے نہیں دیکھ پائی۔ البتہ مکی اور حشام اسے نظر آ رہے تھے۔ یہ اتفاق یا اس کی خوش نصیبی کہ حشام اسے آج نظر آ گیا تھا۔ ماہی نے اسے تنگ کرنا تو چھوڑ دیا تھا، لیکن چاہنا اور دیکھنا نہیں چھوڑا تھا۔ میرے ہم سفر، تیری بے رخی دل مبتلا کی شکست ہے، اسے کس طرح میں کہوں فتح، یہ میری انا کی شکست ہے۔ تو چلا گیا مجھے چھوڑ کر، میں نے پھر بھی تجھ کو صدائیں دی۔ میرے ہم سفر تو رکا نہیں، یہ میری صدا کی شکست ہے۔ تجھے لا کے دل میں بٹھا دیا، تجھے راز ہر ایک بتا دیا، تو نے پھر بھی کوئی وفا نہ کی، یہ میری وفا کی شکست ہے۔ میں چراغ کونا مزاج تھا، تجھے بجلیوں کی طلب رہی، مجھے آندھیوں نے بجھا دیا، یہ میری ضیا کی شکست ہے۔ مجھے کوئی تجھ سے گلا نہیں، تو ملا تھا کب کا بچھڑ گیا، میرے جرم کی ہے یہی سزا، یہ میری سزا کی شکست ہے۔ میری خاموشی کے بیان کو تو سمجھ کبھی نہ سمجھ سکا، میرے آنسوؤں کا پیام ہی دل بے نوا کی شکست ہے۔ غم داستان حیات کے سبھی تذکرے ہوئے رائے گاں، میرے چارگر تیرا یہ ہنر میری ہر دعا کی شکست ہے۔ مجھے خاموشی حیات میں یوں کبھی نہ کوئی گرا سکا، تیری خاموشی کی پکار ہی میری ابتدا کی شکست ہے۔ دوست؟ حشام کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ اس کے ایسے دوست ہوں گے، یہ تو شکل سے ہی لوفر لگ رہا ہے۔ ماہی نے کہا لگاتے مکی کو دیکھ کر کہا تھا۔ یار چھوڑو نا، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ جو بھی ہوں، ایلا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جب اسے اچھو لگا تھا۔ کھانا اس کے گلے میں اٹک گیا تھا۔ کیا ہوا ایلا، پانی پیو۔ ماہی نے اسے پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ او مائی گاڈ، ایلا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کی نظریں مکی اور آر جے پر جمی تھی۔ آر جے نے جیکٹ کے بازوؤں کو فولڈ کیا ہوا تھا، اور نظر آتی بازو پر عجیب سا ٹیٹو بنا ہوا تھا جس میں آر جے لکھا نظر آ رہا تھا۔ کیا وہ انسان واقعی آر جے ہے؟ ایلا ایک دم اچھلی تھی۔ کیا ہوا ایلا، کہاں جا رہی ہو تم؟ ماہی نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر پوچھا تھا، جبکہ ایلا بنا جواب دیے آر جے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ایکسکیوز می، آر جے کے پاس جا کر اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ آواز پر آر جے نے پلٹ کر دیکھا تھا، اور ایلا نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کو روکا تھا۔ وہ واقعی آر جے تھا۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ حیران سی دیکھ رہی تھی، جبکہ آر جے کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ کیا آپ سچ میں میرے سامنے ہیں؟ ایلا آر جے کی بہت بڑی مداح تھی۔ کیا آپ آر جے ہیں؟ وہ پرجوش سی پوچھ رہی تھی۔ نہیں تو؟ آر جے کی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ آپ آر جے ہی ہیں، یہ آپ کا ٹیٹو، یہ میں نے دیکھا ہے آپ کی پکچرز میں، گٹار کے ساتھ۔ آپ نے اکثر اس پہ ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے۔ ایلا نے شاید اسے کچھ زیادہ ہی فرصت سے دیکھا ہوا تھا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ آٹوگراف پلیز۔ ایلا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں آٹوگراف نہیں دیتا۔ آر جے نے انکار کیا تھا۔ اوہ سیریسلی؟ ایلا کو حیرانی ہوئی تھی۔ لوگ تو اپنے مداحوں کو دیکھ کر شوخے ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ تھا جسے فرق نہیں پڑتا تھا، پرسکون سا بیٹھا تھا۔ شاید اسے یہ چیزیں متاثر نہیں کرتی تھی، یا شاید وہ اپنی اہمیت کو اچھے سے جانتا تھا۔ سیلفی تو لے سکتی ہوں نا ایک؟ ایلا نے امید سے پوچھا تھا، اور آر جے نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آر جے کے ساتھ پکچر بنانے اور کچھ باتیں کرنے کے بعد وہ ماہی کے پاس واپس آئی تھی، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ واپس آنے کا تو دل نہیں کر رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میں آر جے سے ملی ہوں۔ ایلا کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ تمہارے ہوتے ہوئے کوئی ہمیں دیکھتا بھی نہیں۔ ایلا کے جانے کے بعد مکی نے منہ بنایا تھا۔ ویٹر ان کی میز پر کھانا لگا رہا تھا۔ یہ حشام کہاں رہ گیا؟ آر جے بڑبڑایا تھا، جبکہ مکی نے اپنے موبائل پر کسی کا نمبر ملایا تھا جو بند جا رہا تھا۔ افسوس رہے گا ساری عمر، زندگی میں صرف ایک ایسی لڑکی آئی ہے جسے مکی حاصل نہیں کر سکا۔
جو مکی سے بچ کر نکل گئی۔ مکی نے حسرت سے موبائل کی سکرین چمکتے نمبر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، تم مکی تھے نا، اس لیے آرجے ہوتا تو جانے نہ دیتا، بلکہ وہ خود نہیں جاتی۔ وہ دونوں خباثت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے کہکہا لگا کر ہنسے تھے۔ دور بیٹھی ایلا استائش سے اس ہینڈسم سے لڑکے کو دیکھ رہی تھی جس پر اسے حال ہی میں کرش ہوا تھا، لیکن شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ جو انسان باہر سے خوبصورت نظر آتا ہے ضروری نہیں اس کا اندر بھی اتنا ہی خوبصورت ہو۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔